मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कंजूसी ये भी दिल की बीमारी है। बाज दिल के बड़े और बाज दिल के बोलो छोटे। तंग होता है दिल उनका, खर्च करते हुए जान निकल रही है। क्यों? दिल में मोहब्बत इतनी है दुनिया की कि उसकी वजह से कंजूसी आ गई, बुखल आ गया। वो एक कंजूस आदमी जो था ना, उसके घर चावल पके हुए थे। मेहमान आया तो उबले हुए चावल, बॉयल चावल ला के रख दिए उसके सामने। बॉयल चावल। मेहमान ने कहा यार ये कोई दाल होती, इसके साथ कुछ नहीं, खाली बॉयल चावल। वैसे तो आमतौर पे मेहमान के सामने कोई गोश्त मोश रखा जाता है, लेकिन उसने कहा चलो कुछ तो हो। बहरहाल अब खाना शुरू किया तो बेगम की आवाज आई किचन से, मुर्गी ले आऊं? समझ में आ रही है बात? मुर्गी ले आऊं? मेहमान खुश हो गया कि चलो यार चिकन भी आएगी। तो जो मेजबान था उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं लाओ। तो मेहमान को ख्याल गुजरा शायद चावल खत्म होने का इंतजार कर रहा है कि पहले ये खत्म हो जाए फिर। तो वो बेचारे फीके चावल बॉयल उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किए। फिर आवाज आई अंदर से, मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। मेहमान ने कहा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जब तक चावल खत्म नहीं होंगे मुर्गी बोलो नहीं आए। ये उतर नहीं रहे मुंह से इसके और ठोस रहे ना। फिर आवाज आई, मुर्गी ले आऊं? बेगम की आवाज आई। इसने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी चावल बाकी हैं। बहरहाल जी इसने बड़े बड़े निवाले बना के ठोसा, खत्म कर दिए चावल। फिर आवाज आई जी मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा ले आओ। बड़ा खुश हुआ, पता चला जी जिंदा मुर्गी आई है। मेहमान ने पूछा ये क्या है भाई? कहते हैं ये जो चावल गिर गए हैं ना, ये वो खाएगी। मुर्गियों को हम ये वाला दाना खिलाते हैं। यानी जो कंजूसी मेहमान के साथ हो रही है वही जानवरों के साथ भी हो। उसको बाजरा खरीद के नहीं खिलाना, मेहमानों का बचा हुआ खिला। तो ये क्या है? ये किसकी बीमारी है भाई असल में? बोलो। दिल तंग। मुझे गुस्सा इस पर आया कि ठीक है आप ले आओ मुर्गी, उसको बताओ तो सही कि जिंदा मुर्गी है, उसको क्यों टेंशन में रखा हुआ है? अच्छा कितने तेज होते हैं ये कंजूस लोग। वो कह सकती थी कि ये जिंदा मुर्गी लेकर आऊंगी, लेकिन वो जानकर इसलिए कहा कि ताकि ये कमबख्त ये जल्दी जल्दी खाए, कुछ और ना मंगवा ले ये। तो दिल की बीमारी क्या है भाई? कंजूसी। आज लोग नजर आते हैं हमें माशाल्लाह, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं होता, जान निकलती है, गिन गिन के रखते हैं और हर वक्त गिनते रहते हैं बैठ के, इतने हो गए अब। दिल बड़ा करो यार। और इस कंजूसी पे डाला पता है किसने? क्या बोले यार, आप बोलेंगे मुझे सब घुमा घुमा के एक ही टॉपिक लाते हैं। जो बेगैरत आदमी, जो कमबख्त अपनी औलाद पैदा करने को तैयार ना हो कि इसको खिलाना पड़ेगा, वो किसी पे क्या खर्च करेगा? आज बच्चे क्यों रोके जा रहे हैं? खर्चा ज्यादा होगा। अपनी औलाद पर जब दिल इतना कंजूस हो जाए, और ये फैमिली प्लानिंग वालों ने इस अजाब में डाला है, तो किसी बेवा से शादी करके उसके बच्चे कौन पालेगा भाई? ये अपने पैदा नहीं कर रहा था है भाई कि खर्चा बढ़ेगा, और इस्लाम तरगीब दे रहा है बेवा तलाक याफ्ताओं के बच्चे भी पालो। तो इस्लाम की तरगीबात असर करेंगी इसके ऊपर? जो अपना खून है उसे रोक रहा है, जो इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा उसको रोक रहा है, जो इसका घर आबाद करेगा उसे रोक रहा है कि रोकड़ा खर्च ना हो जाए, पैसे खर्च ना हो जाए। और आप तरगीब दे रहे हैं उसको कि बेवा से शादी करो, 2 बच्चे ले आओ, 4 बच्चे ले आओ, 6 बच्चे ले आओ। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने जितना कंजूस बनाया है ना इंसान को, गोरों ने, अंग्रेजों ने, ये सारी तहरीकें वहां से चली हैं। जितना कंजूस इन कमबख्तों ने बनाया है, इतना इंसान को कंजूस किसी ने नहीं बनाया। इस्लाम तो दिल बड़ा करने का हुक्म देता है।
اسلام کہتا ہے کماؤ بھی خرچ بھی کرو. یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں, بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے, تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ, پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, پہلے اتنا کماؤ. اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی. اسلام نے کہا نہ بھائی, جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے, کسی کی بیٹی ہوگی نا, وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا, تو تم خرچ کرو. اے اللہ پیسے نہیں ہیں, اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ غنی کر دے گا. اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا, پالیسیاں بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے. انگریز صرف اوپر اوپر سے ترغیب دیتا ہے, کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے. کام سارے وہ کر کے گیا ہے. رشتے توڑ دیے انہوں نے, جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا, خرچ کس پہ کریں؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے, معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے. ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا یہ اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے. اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم تائی نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی. وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک ہسپتال بناؤ انسانیت کے لیے. ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, گورے کو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا, گرد کو بھی نہیں پہنچا, اور پہنچ بھی نہیں سکتا. جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی. کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں. کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دلوں میں تیل. جو خدا کا کو نہیں مانتا میرے بھائی, پیدا کرنے والے کا انکار کر دے, بھائی کیا رہ گیا. تو کنجوسی کہاں کی بیماری ہے بولو؟ دل کی. ہارٹ اسپیشلسٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کو آغا خان میں سول ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں ملیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ. وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, دل میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے. اچھا, ہارٹ کے جو اکثر اسپیشلسٹ ہیں ان میں 2 کی طاقت نہیں ہوتی. کمال کی بات ہے یعنی ان کے دل میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا. تو جب بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, آپ کہیں میرا آپریشن ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر کرے گا جس کی 2. خیر یہ میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, کیا کروں, میں بھی شرارتی آدمی ہوں نا, تو ہٹتا رہتا ہوں ٹاپک سے. کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا. میرے بارے میں کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جب میں 2 شادیوں پہ بات, جو تپے میں ہے نا مجھ سے, جو خواتین خاص طور پہ خواتین نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے, یہ نہیں سدھرے گا. تو بغض کا پیدا ہو جانا, کینہ دل میں, تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مادی دل کے, اس دل کے ہوتے ہیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. یہ بتائیں گے بھائی یہ دل آپ کا مضبوط ہے, کمزور ہے, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں, اہل اللہ ہیں, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں روحانی دل کے. اور یہ خوب سمجھ لو, دل کو روحانی طور پر صحت مند کرنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھا اور پھر انہوں نے پیغمبروں کے سیکھے ہوئے ہوں سے سیکھا, تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو اس لیے دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں. سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے گاڑی چلانے کا طریقہ لکھے اور گوگل پہ سرچ کرے, تو کیا صبح و شام وہ طریقہ رٹا لگا کے یاد کرتا رہے گا؟ گاڑی چلانا آ جائے گی اس کو؟ نہیں آئے گی.
اس کو بھائی انگلی سے پکڑ کے جب تک کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھائے گا اپنے ساتھ, کوئی ٹریننگ نہیں دے گا, وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. ایسے ہی دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, جن کا پہلے سے بنا ہوا ہو دل. ان صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بننا شروع ہوتا ہے. یہ تقریروں سے نہیں بنتا, تقریر سے تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے. تبھی اسلام میں ہمیشہ سے اللہ والوں کی صحبت کی بہت اہمیت رہی ہے, بہت اہمیت. پہلے بزرگ کو جانچنے کے لیے کیا دیکھا جاتا تھا؟ بھائی اس کا تعلق کس بزرگ سے ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابی میں کیا خاص چیز تھی کہ کوئی تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا بات تھی صحابی میں؟ نبی کی صحبت اٹھائی تھی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نبی کی تعلیمات لی تھیں, تعلیمات تو تابعین میں بھی لی تھیں, اور تابعین میں ایسے علماء تھے جو بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے, بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے. ایسے بھی تابعین گزرے ہیں. عبادت میں بعض صحابہ سے زیادہ تھے, لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحابی کو. کیوں بھائی؟ پیغمبر کی صحبت میں جو چند لمحے انہوں نے گزار لیے, اس کا آلٹرنیٹ اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تابعی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اتنی بحث کرتے ہیں امام حنیفہ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی اگر تابعی ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی زیارت کی, تو یہ بہت بڑا مقام مل گیا. اچھا, بعض لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت نہیں. جن بڑے حضرات نے دعویٰ کیا نا آپ تابعی تھے, تو یاد رکھو مثبت کو ہمیشہ نافی پہ ترجیح ہوتی ہے. مثبت اور نافی کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے انڈا موڑ پہ جلیبیاں بٹتی ہوئی دیکھی ہیں, دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو جس نے نہیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی اس وقت نہیں بٹ رہی ہوں گی, اس نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے جلیبیاں بٹتی رہی ہیں. جو کسی خبر کا دعویٰ کرتا ہے نا, تو اس دعویٰ کرنے والے کی خبر کو مانا جاتا ہے, جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے. ہاں, کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں سے مخفی رہ ہی نہ سکتی ہو, جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہو گیا, اب ایک کہہ رہا ہے دھماکہ ہوا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا, تو پھر نہیں والے کی بات اور دعوے کی بات برابر ہوگی, کیونکہ دھماکہ کوئی 2-4 لوگ نہیں سنتے, تو جب ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. لیکن جلیبیاں اگر کہیں بٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں بٹی, تو ہو سکتا ہے بھائی تم جب ہو اس وقت نہیں بٹ رہی ہو. تو جن ائمہ نے دعویٰ کیا, محدثین نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے, ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی ہے, اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تھے, ہم کہیں گے آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی انہوں نے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے, لیکن میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ کیوں اتنی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ تابعی تھے یا نہیں تھے. بھائی تابعی کی فضیلت تبع تابعین پر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی. صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا, اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے, غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑھا ہوا ہے, بھول گیا میں نام صحابی کا, شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے, بصرہ میں گھر فروخت ہوا, انس ابن مالک تھے غالباً, نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا, اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے, انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے ہیں بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں, 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں, یہ تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا, تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں, صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا گھر لے رہا ہے گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو, میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑاؤ, وہ کوئی مجبوری ہوگی ان کو, ورنہ وہ نہیں چھوڑتے.
تجھے میں ایک صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں, صبح شام تیری تو زیارت کرے گا ان کی, سیکھے گا ان سے. تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی.